السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق كأنه ولدته أمه اليوم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن اور آخری رکن بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اور بیت اللہ کا حج اس شخص پر فرض ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت، صاحب جداد اور صاحب ثروت بنایا ہے۔ فرمایا وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج اس پر فرض ہے جو اللہ کے راستے کے اندر جانے کی طاقت رکھے۔ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت کا مطلب ہے کہ یہاں سے بیت اللہ جانے کا
आमद व रफ्त, किराया, अखराजात, और फिर वहां पर रहने की, खाना खाना है, आना जाना है, उसके भी अखराजात उसके पास होने चाहिए। और नंबर 3, अपने घर वालों को जो छोड़ के गया है, बच्चों को, बीवी को, या जो भी जेर कफालत है, जितने दिन के लिए जा रहा है उनका भी खर्चा देकर तब इस्तिताअत है। अगर इनमें से एक रुकन भी रह गया है, बीवी बच्चों को बस फलानी जगह से आ जाएगा, खा पी लेना, फलानी जगह से फलाना दे जाएगा, खा पी लेना, नहीं, ये भी इस्तिताअत के अंदर दाखिल है। और कई हाजी, अल्लाह माफ फरमाए, बैतुल्लाह के सहन में खड़े होकर भी वहां पर झूठ मूठ फरार करके भीख मांग रहे होते। हमारी जेब कट गई है, ज़ाते राह नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, लाखों रुपए लगाकर यहाँ पर आए हो तो अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ऐसे हज की अल्लाह तबारक व तआला को कोई जरूरत नहीं। मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए अगर घर से निकले हो तो मुकम्मल ताकत रख के जाओ, अपने घर वालों के लिए भी, अपने लिए भी, और वहां पर जितने दिन गुजारते हैं वो दिन के अखराजात तुम्हारे पास होने चाहिए। बैतुल्लाह का हज करना ये अल्लाह तबारक व तआला की खुशी, अल्लाह की मोहब्बत में से एक जरिया है। जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के बैतुल्लाह का हज करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों से खुश होते, ऐसे लोगों से राजी होते। आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, फरमाया मन हज लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए हज किया, वलम यरफुस वलम यफसुक, उसमें किसी को अजियत नहीं, तकलीफ नहीं, और फिस्क व फजूर कोई काम नहीं, किसी को गाली देना, गीबत करना, चुगलखोरी करना, और या हुकूकुल इबाद में से किसी एक का हक मारना, ये काम भी नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस बंदे का हज हज मबरूर होगा। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मा हज्जुल मबरूर, ये हज मबरूर क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज्जुल मबरूरी ऐ हज्जुल मकबूल, हज मबरूर वो है जो अल्लाह तबारक व तआला बंदे का हज कबूल फरमाए। फिर फजीलत क्या है? फरमाया कि ऐसे बंदे का हज जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए हज किया, फिस्को फजूल कोई काम नहीं किया, हर एक हराम काम से बचता रहा, और जितने भी लवाज़िमात अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिए उनको पूरा करता रहा। फरमाया कि जब ये अपनी चादरें उतार कर अपने मुल्क, अपने घर वापस लौटता है, कअन्नहु वलदतहु उम्मुहुल यौम, आज के दिन ऐसे होता है गोया कि इसकी मां ने आज इसको जन्म दिया। ये इशारा है कि जिस तरह एक मां, एक औरत अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके जिस्म पर दुनिया का कोई एक गुनाह का दाग और धब्बा नहीं होता, इसी तरह हाजी जब वापस लौटता है उसके जिस्म पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, हज मबरूर से क्या मुराद है? हज मबरूर से मुराद ये है कि जो हज आपकी जिंदगी को तब्दील कर, जो हज आपकी जिंदगी को तब्दील करते वो हज मबरूर। आप 30 दिन के लिए गए, 20 दिन के लिए, 40 दिन के लिए चले गए, आपने वहां पर तो अल्लाह के साथ इस तरह एका कर लिया गोया कि आपको दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं, आप दुनिया को जानते ही नहीं, आपके बच्चे कहाँ हैं, आपकी बीवी क्या कर रही है, आपको कोई पता नहीं। अल्लाह के साथ आप इतने तनतला और यकसू होकर इबादत कर रहे हैं। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर आते ही जोहर की नमाज भी गई, असर की नमाज भी गई और नमाजें खत्म हो गई। हाजी साहब मस्जिद में नजर नहीं आ रहे, खैरियत जी, तबीयत खराब है, थकावट हो गई है, हज करके आए हैं ना, थकावट हो गई है। हज मबरूर पाकिस्तान आते ही अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी खत्म हो गई। तो ये हज मबरूर नहीं, हज मबरूर क्या है? आते ही अपनी जिंदगी तब्दील कर ले, ये हज मबरूर है। लोगों की हक देने हैं वो वापस कर,
لوگوں کے ساتھ لین دین ہے وہ تو نرمی کے ساتھ نپٹائے. کسی کے ساتھ اگر دغا بازی کوئی چھوٹا موٹا ایسا کام کر لیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اسے معافی مانگو. یہ حج مبرور. نبی علیہ السلام نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ. اللہ اکبر. یہ حاجی آنے والے اور یہ عمرہ کرنے کے لیے آنے والے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کے وفد ہیں, اللہ کی جماعتیں. ان دعوہم اجابہم. اگر یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے تو اللہ ان کی سنتا بھی ہے, قبول بھی کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے وفد ہے. اور پھر فرمایا ان تستغفر لہم غفر لہم. اگر یہ اللہ سے رو کر بخشش طلب کرے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف بھی کر دیا. حاجی بننا کوئی عام بات ہے؟ حج بیت اللہ کرنا کوئی عام معمولی کام؟ تیسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ استطاعت رکھے, طاقت رکھے حج بیت اللہ کرنے کی, تابعوا بین الحج والعمرہ, حج کیا ہے اللہ نے دوبارہ طاقت دی ہے دوبارہ حج کرو. حج کیا ہے دوبارہ اللہ نے طاقت دی ہے پھر حج کرو. عمرہ کیا ہے اللہ نے طاقت دی ہے دوبارہ عمرہ کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حج اور عمرہ یہ دو ایسے عمل ہیں جو تمہارے جسم کے اندر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہنے. انہما ینفیان من الذنوب والفقر. یہ دونوں ایسی پھٹیاں ہیں جس طرح کے لوہے کے اوپر زنگ عروج جو زنگ لگا ہوتا ہے اس کو ختم کر دی جاتی ہے پھٹی کے اندر ڈال کر. اسی طرح حج کرنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل شفاعت کروا لیتا ہے, بالکل پاک کروا لیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو لگاتار حج اور عمرہ کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو تندرستی نہیں آنے دیتا. وہ فکر فاقوں کا شکار نہیں ہوتا جو حج عمرہ کرنے والا. چوتھی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی حج کرنے کی اور وہ 1 سال ہو گیا حج کر کے واپس آئے, پھر اللہ نے دوبارہ طاقت دے دی لیکن میرے بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے نہیں آتا. حدیث قدسی ہے فرمایا کہ اللہ نے طاقت دی حج کیا پھر کہنے لگا کہ بس اب نہیں جانا. یا اللہ نے دوبارہ طاقت دی کہتا ہے کہ اس مرتبہ طلاق لے لیتا ہوں, اس بار بیٹی کی شادی کرنی ہے, اس مرتبہ دکان کے اندر مال ڈالنا ہے. اسی طرح بس آسرے لے لے کر زندگی گزارنا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہماری نعمت سے محروم کر دیا گیا, جا چلا جا ہماری نعمت سے تو محروم کر دیا گیا ہے. ہم نے تجھے دیا تو میرے پاس کیوں نہیں آیا. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں دیا تو ہمارے پاس کیوں نہیں آیا. یار کوئی دوست ہو کوئی خلیل ہو اگر بندے کو کہے کہ بھائی میں نے آپ کو بلایا تھا دعوت دی تھی مدعو کیا تھا آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے میں نے تجھے طاقت دی تھی حج کرنے کی, تو میرے گھر کیوں نہیں آیا حج کرنے. بس تجھے محروم کر دیا گیا ہے, تجھے محروم کر دیا گیا. کئی نیتوں سے بندہ پھر محروم ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں جن وجوہات کی وجہ سے ہم حج چھوڑتے ہیں وہ زندگی کے اندر کبھی بھی پوری نہیں ہوتی, کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ دنیا کے مشغلے, یہ دنیا کی تجارت, یہ دنیا کے کھیل تماشے زندگی بھر چلتے ہیں, یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. اور یاد رکھیں حج جوانی کے اندر اچھا لگتا ہے, حج جوانی کے اندر اچھا لگتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت مند بنایا ہو طاقت دی ہو تو اس عمر کے اندر حج اچھا لگتا ہے, عبادت کرتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے, کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑتا. ویل چیئر کے لیے آنکھیں نہیں ترستی, عصا پکڑ کر پہاڑیوں پر نہیں چڑھا جاتا, بلکہ اللہ نے جو جوانی دی ہے اس کو بجا لاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج اور عرفات منا مزدلفہ وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گالی کر کے عبادت کی جاتی ہے. یہ تو حج کی فضیلت ہے, یہ حج کے فضائل ہیں
کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور احرام کی چادریں پہن کر عمرہ کر چکے اور پہنچ چکے، اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو بھی قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان فرما دے اور ہر طرح کی تکلیف سے ان کو محفوظ فرمائے، اور باعزت طریقے کے ساتھ بآسانی طریقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر میں مکی کے اندر ان کو داخل کر دے اور ان کا صحیح معنوں کے اندر حج مبرور کرا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی، ان آنکھوں کو بھی حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم نہیں کر سکتے، ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے ایک موٹی رقم ذات راہ کا ہونا بہت ضروری ہے، تو اگر ہم نہیں کر سکتے تو شریعت نے ہمیں بھی تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی غریب ہے، تنگ دست ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، رقم نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لیکن حج کرنے کے لیے بڑی امید لگائے بیٹھا کہ اللہ میں بھی احرام کی 2 چادریں پہنوں اور تیرے بیت اللہ میں آؤں اور آ کر طواف کروں، صفا مروا کی سعی کروں۔ یہ فطری چیز ہے، فطرتی چیز ہے کہ انسان کے دل کے اندر محبت رہ جاتی، بیت اللہ دیکھنے کی محبت رہ جاتی۔ ان کے لیے شریعت نے کچھ اعمال بتائے، جو بندہ یہ اعمال کرے گا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس کو یوں سوچیے کہ یہ غریبوں کا حج، غریبوں کا حج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص من صلی صلاۃ الغداۃ یا صلاۃ الفجر، فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی باجماعت، صبح کی نماز پڑھی باجماعت، نماز پڑھنے کے بعد ثم قعد علیہ، اسی جگہ پر بیٹھا، مسجد میں بیٹھا اور انتظار کرتا رہا کہ ابھی سورج نکلے گا، سورج نکلنے کے ٹھیک 10-15 منٹ کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھوں گا۔ اب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے فوراً بعد یہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے۔ جیسے اس نے نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر آج کے دن کا حج اور عمرے کا ثواب لکھ دو، حج اور عمرے کا ثواب آج کے دن ان کو لکھ دو۔ کیا ہم جیسے غریب ایسا حج نہیں کر سکتے، ایسا عمرہ نہیں کر سکتے؟ فجر کی نماز پڑھے باجماعت، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد انتظار کرے، تسبیحات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے علاوہ جتنی بھی صبح کے اذکار ہیں وہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، بیٹھے رہے، انتظار کرے۔ انتظار کرنے کے بعد جب کھڑے ہو کر چاش کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں، اور ساتھ فرمایا تامتن تامتن تامتن، گھبرانا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس حج کا ثواب لکھا ہوگا، فرمایا مکمل حج کا ثواب، مکمل حج کا ثواب، مکمل حج کا ثواب۔ جس طرح احرام کی چادریں پہن کر بیت اللہ کے اندر اترا، عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد مناسک حج پورے کیے، جس طرح وہ پورے کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اشراق کی نماز ادا کرنے کے ساتھ اس بندے کو بھی، غریب بندے کو بھی، اپنے گھر کی چھوٹی سی مسجد کے اندر اگر یہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو بھی حج اور عمرے کا ثواب نہیں دیتے۔ ہم جیسے غریب یہ حج کر سکتے ہیں، ہم جیسے غریب اس حج کا ثواب پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر اگر بہنا شروع ہو جائے تو ایسے حج کئی زندگی کے اندر گزرے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو ایسی توفیق دی جو زندگی میں کبھی عشاء کی نماز نہیں چھوڑتے، اور بڑے منتظم ہو کر گھر سے سارے مصروفیات چھوڑ کر فجر کی نماز پڑھی، فجر کے بعد انتظار کرتے رہے، پھر سورج نکلا اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کر کے گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سستیوں کو بھی معاف کر دے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر دے۔ فرمایا یہ غریبوں کا حج ہے، یہ غریبوں کا عمرہ ہے جو عشاء کی نماز ادا کرے۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے انسان اپنے ملک، اپنے وطن کے اندر رہ کر بھی حج اور عمرے کے برابر ثواب پا سکتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو بندہ من جاء الى الغداة الى المسجد لا يريد الا ليتعلم او يعلمه، بندہ گھر سے نکلا مسجد کی طرف، اور مسجد میں جانے کا ارادہ صرف نماز نہیں تھا کہ میں جا کر نماز ادا کروں گا، صرف نماز نہیں تھا، نماز تو اس نے پڑھنی ہی پڑھنی تھی، ساتھ میں فرمایا کہ جب یہ مسجد میں جاتا ہے دل کے اندر یہ آرزو اور تمنا کر کے جاتا ہے کہ جب میں مسجد میں داخل ہوں گا کچھ نہ کچھ سیکھ کے آؤں گا، یا کچھ نہ کچھ کسی کو سکھا کے آؤں گا۔ سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ، قرآن و حدیث سمجھنے کا، سیکھنے کا معاملہ، فرمایا کہ اگر یہ اس نیت کے ساتھ جاتا ہے اور مسجد میں پہنچ کر وہاں پر قرآن سیکھتا ہے یا قرآن کسی کو سکھاتا ہے یا حدیث کا کوئی سبق لیتا ہے یا کسی کو کوئی حدیث سنا دیتا ہے یا سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، فرمایا کہ جب یہ اپنی اس مجلس سے نکل کے جاتا ہے، جب یہ اس محفل سے نکل کے جاتا ہے، ایک آیت سیکھے، دو آیتیں سیکھے، ایک حدیث پڑھے، دو حدیثیں پڑھے یا کسی کو پڑھا دے، جب یہ مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ کوئی کم عمل ہے؟ اتنی بڑی فضیلت اور کام کتنا سا چھوٹا سا، اور آپ کو مبارکباد کو مستحق ہے۔ اس مسجد کے اندر ڈیلی عشاء کی نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ تفسیر قرآن کی کلاس ہوتی، تو آپ کو ڈیلی حج کا ثواب کما سکتے، ڈیلی حج کا ثواب کما سکتے۔ صرف سستی چھوڑیے، عشاء کی نماز بھی پڑھیے اور ساتھ کلاس میں بھی حصہ لیجیے اور قرآن مجید کی 3 آیات کی اچھی سی تفسیر بھی سمجھ لیجیے۔ آپ نے سمجھی، کسی نے سمجھا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل حج کا ثواب عطا کر۔ تیسرا عمل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مسجد کی طرف آتا ہے اور پیدل چل کر آتا ہے، من مشى الى المسجد وصلى صلاة المكتوبة مع الجماعة، پیدل چل کے گھر سے مسجد کی طرف آیا، کوئی سواری نہیں، کسی سواری پر نہیں بیٹھا، پیدل چل کر مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھے۔ با جماعت نماز پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز شروع کی، جو مقتدی ایک مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد، وہاں سے شروع کی اور سلام امام نے پھیرا اسی کے ساتھ ختم کی، اس کو با جماعت نماز کہا جاتا ہے، وہ با جماعت نماز۔ فرمایا کہ جو گھر سے پیدل چل کر آیا، مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کی، با جماعت نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کیا، نماز کے بعد کے جو اذکار، وہ اذکار کرنے کے بعد اب اٹھ کے چلا گیا، ایسے بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا ثواب عطا کرتا ہے، ایسے بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، سستیاں چھوڑیے اور یاد رکھیں با جماعت نماز بندہ کون سا ادا نہیں کرتا؟ جو بندہ نماز سے پہلے کی سنتوں کو ترجیح نہیں دیتا۔ آپ آج مدعا کر لیں، تجربہ کر لیں، جو لوگ نماز سے پہلے کی سنتوں کو ترجیح نہیں دیتے وہ کبھی بھی با جماعت نماز ہی عادی بن ہی نہیں سکتے۔ ظاہری بات ہے کہ جو پہلے سنتے پڑے گا وہ ٹائم سے بھی پہلے آئے گا، 10 منٹ 5 منٹ پہلے آئے گا، پہلے کی سنتے ادا کرے گا، وہ اس کے بعد پھر جماعت کے اندر شامل ہوگا۔ اور جن لوگوں نے سنتیں چھوڑی، نماز سے پہلے کی سنتیں چھوڑی، ان لوگوں نے ایسا ایسا با جماعت نماز سے بھی سستی اختیار کر، فجر سے پہلے کی سنتیں نہیں پڑھتے، ایک دن آیا تکبیر اولیٰ ہو چکی تھی، امام نے اللہ اکبر کہا، اس کے ساتھ میں نے اللہ اکبر، پھر میری عادت بن گئی کہ فجر سے پہلے سنتیں پڑھنی۔ اب دوسرے دن آیا، امام نے سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، دوسری سورت شروع کی تھی، میں شامل ہو گیا۔ اب تیسرے دن آیا، امام نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، دوسری سورت بھی پڑھ لی، امام رکوع کے اندر تھا، میں بھی رکوع میں تھی۔
ایسا ایسا سنتیں چھوڑنے کی سزا اللہ باجماعت فرضوں سے بھی پیچھے کر دیتا ہے. جو لوگ سنتیں چھوڑتے ہیں ان کی عادت بن جاتی ہے وہ فرضوں سے بھی رہ جاتے ہیں. سنتوں کو ترتیب کیا کرو, سنتے پڑھا کرو, پہلے والے بھی اور بعد والے بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو باجماعت نماز پڑھ کے گھر واپس چلا جاتا ہے ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. چوتھا عمل جس کو غریبوں کو حج کا ثواب ملتا ہے, مسکینوں کو حج کا ثواب ملتا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس, یہ سورہ نبی نور کی حدیث ہے, آپ کے پاس ایک عورت ہے. اس عورت نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا خاوند بھی حج پر گیا, میرا بیٹا بھی حج پر چلا گیا. جانے کی وجہ یہ تھی میں کیوں رہ گئی کہ ہمارے گھر میں دو اونٹ تھے, دو اونٹ, ایک کے اوپر میرا خاوند سوار ہو کے چلا گیا, ایک کے اوپر میرا بیٹا سوار ہو کے چلا گیا. میں بڑا اصرار کیا کہ مجھے بھی لے جائیں, مجھے بھی اپنے ساتھ حج کروا لیں, میں حج کرنا چاہتی ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اب سواری ہے. تو میں نے کہا کہ میں گھر کا کوئی سامان وغیرہ بیچ کے کوئی چھوٹا موٹا جانور لے لیتی ہوں, اس کے اوپر چلے جاؤں گی. تو خیر میرا خاوند نہیں مانا, انہوں نے کہا کہ نہیں اس مرتبہ نہیں, اگلے سال آپ چل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے بتائیے کہ میں حج کا ثواب کس طرح لوں گی؟ خاوند نے بھی حج کر لیا, بیوی اور بیٹے نے بھی حج کر لیا, میں اکیلی رہ گئی ہوں, اب میں کس طرح حج کا ثواب لوں؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اللہ کی بندی بڑی شدائی ہے حج کرنے کی, بڑا شوق رکھتی ہے. نبی علیہ السلام نے کہا, آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا جاء رمضان فاعتمری فیہ فإنها تعدل مع الحج. اللہ کی بندی پریشان نہ ہو, جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے احرام باندھ کر طواف کر لینا, صفا مروہ کی سعی کر لینا, رمضان میں عمرہ کر لینا, اللہ تبارک و تعالی رمضان کے عمرے کا ثواب حج کے برابر عطا کرتے ہیں. رمضان کا عمرہ حج کے برابر پہنچ جاتا ہے, اتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. ابن خزیمہ کی حدیث کے الفاظ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے اس طرح اجر فرمائیں گے کہ جس طرح کہ تو نے اپنے نبی کے ساتھ حج کیا. اور یہ صرف خاصہ اس عورت کا نہیں تھا, آج بھی اگر ہم میں سے کوئی بہن, کوئی بھائی, کوئی بزرگ رمضان مبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے تو وہ گویا کہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے حج کیا. مکمل اس کو اتنا ہی اجر عطا کیا جائے گا جتنا کہ ایک حاجی حج کرنے کے اوپر اجر لیتا ہے. چوتھا عمل جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے غریبوں کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتہی الجہاد, میں جہاد کا بڑا شوق کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تلوار اٹھاؤں, گھوڑا میرے پیچھے ہو تیز رفتار, اور میں کفار کے سامنے کھڑا ہو کر تلوار چلا کر ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دوں. میرا شوق ہے جہاد کرنے. بلا آخری نہیں, لیکن اس کے اوپر میں قدرت نہیں کرتا. قدرت کا کیا مطلب ہے؟ کئی مسائل ہیں میرے جو مجھے نکلتے نہیں, اب میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا ہر باقی اپنی والدین, تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ والدہ یا والد تم میں سے کوئی زندہ ہے؟ جی اللہ کے نبی میری والدہ زندہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر جہاد کے لیے جانے کی ضرورت نہیں, جہاد کے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں. اپنی والدہ کی جا کے خدمت کر, اللہ تبارک و تعالیٰ 3 تمغے عطا کرے گا. 3 تمغے. اپنی والدہ کی خدمت کر لے, والدہ کی ضروریات پوری کر, والدہ کا کہنا مان, حسن سلوک کر, خدمت کے ساتھ پیش آ, ہر ایک ضرورت کو پورا کر, اللہ
3 تمغے عطا کرے گا. پہلا فَأَنْتَ حَاجٍ، جب تم والدہ کی خدمت کرے گا اللہ تجھے حاجی کے برابر ثواب عطا کرے گا. وَأَنْتَ غَازٍ، اور جس طرح کہ ایک غازی جہاد کے میدان میں سے واپس لوٹتا ہے اور اپنے گھر کے اندر واپس آتا ہے بیوی بچوں کے پاس، تو اللہ تجھے غازی کا اجر عطا کرے گا. وَأَنْتَ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور گھر رہ کر ماں کی خدمت کر کے اپنی ماں کی خدمت کرے گا، والدہ کے ساتھ رہے گا، جو خدمات کرے گا اللہ تجھے مجاہد کے برابر ثواب عطا کرے گا. پہلا تمغہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حَاجٍ، اللہ تجھے حج کے برابر ثواب عطا فرمائے. کئی لوگ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو جاتے ہوئے ماں کو اپنی بہن کے گھر چھوڑ جاتے ہیں، اور جا کہاں رہا ہے؟ حج کے لیے. والدہ اگر زندہ ہے کسی دوسرے کا محتاج کر رہے ہو اس کو اور خود حج پر جا رہے ہو، ایسے حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ایسے حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ جانتے ہو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ یمن کا شہزادہ، میرے نبی کی الفت اور محبت اس کے دل کے اندر کتنی تھی. جب بھی اپنے گھر میں سامان تیار کر کے دروازے کی چوکھٹ پر پہنچتا، واپس دیکھتا کہ ماں لاچار ہے بیچارہ، ماں کو کس کے آسرے پر چھوڑ دیا، واپس لوٹ آتا. پوری زندگی گزر گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بنے، لیکن صحابی مخضرم بنے. مخضرم اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی کا زمانہ پائے، ایمان لے کر آئے، لیکن رسول اللہ سے ملاقات نہ کر پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات نہ کر پائے، ایسے بندے کو صحابی مخضرم کہا جاتا ہے. یہ بھی ویسے کرنی کبھی بھی گھر سے نہیں نکلے اس وجہ سے کہ والدہ کو کس کے آسرے پر چھوڑو. حالانکہ ایک طرف نبی علیہ السلام آپ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور والدہ کو پیچھے سے لاچار کرتے ہیں. اور کئی لوگوں کے والدین جن کو اکیلی کوٹری کے اندر بیٹا حاجی بننے کے لیے چھوڑ کے گیا، وہاں پر پہنچا ہی نہ پیچھے سے کال آ گئی کہ والدہ انتقال کر گئی. والدہ انتقال ٹھیک ہے، اجر کا وقت آتا ہے، لیکن آپ کی لاپرواہی کا حساب کتاب نہیں ہوگا. آپ نے جو والدین کے معاملے کے اندر لاپرواہی کی ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. جو بندہ اپنی والدہ کی خدمت کرے اور خدمت بھی ایسی اللہ کی رضا کے لیے، ماں کی وراثت کے اوپر توجہ نہ ہو، ماں کے مکان کے اوپر آنکھیں نہ ہو، ماں کے زیور کے اوپر لالچ نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ یہ کام کرے گا، ماں کی خدمت کرے گا، اللہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کو حاجی کا ثواب عطا کر دے گا. ایک اور عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا، حاجی جب جا رہا ہوتا ہے تو آپ حاجی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ترغیب و ترہیب کی یہ دعا ہے. فرمایا کہ حاجی کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، آپ نے اس کو کوئی ایسا کام بتا دیا جو حج کے اندر اس کی رہنمائی کا ذریعہ بنا. آپ نے اس کو بتایا کہ بھائی میں نے حج کیا ہوا ہے، یا میرے کالج کے اندر حج کیسے کیا جاتا ہے، آپ حج پر پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، یہ چیزیں آپ نے اپنے ساتھ رکھنی. آپ نے حاجی کی تیاری کروا، حاجی کو آپ نے دعائیں سکھا دی، یہ دعائیں آپ نے فلانے موقع پر پڑھنی. آپ نے حاجی کو جا کر احرام گفٹ کر دیا. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ جو ہے یہ آپ لے لیں اور آپ اس کو زیب تن کر کے حج کریں، مجھے سرور آئے گا، مجھے لذت آئے گا. آپ نے حاجی کو روانہ کیا، پہلا کام. دوسرا اسی حدیث کے اندر حاجی چلا گیا، حاجی کے بچوں کی آپ نے خدمت کی. حاجی کے گھر میں آنے جانے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت پڑی تو آپ نے ضرورت پوری کی. اس کے گھر کے اندر آپ کی توجہ رہی، اس کی عزت کے آپ محافظ بنے، اس کے مال کے آپ محافظ بنے، اس کی چیزیں جو آپ کے پاس امانت تھی آپ نے خیانت نہیں کی، اس کے گھر کی دیکھ بھال کی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو حاجی کے لیے راستہ دکھائے، رہنمائی کرے، یا اس کے گھر کے اندر دیکھ بھال کرتا رہے، اس کو بھی حاجی کے برابر پورا اجر عطا کیا جائے. پورا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے. جو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، جو حاجیوں کو راستہ دکھاتے ہیں، جو حاجیوں کو دعائیں سکھاتے ہیں، جو حاجیوں کے گھر کے اندر ہر طرح کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ پورا
بھی ثواب عطا کرے. آخری عمل نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے, صحیح بخاری کی حدیث, کہنے لگے ذهب الدثور واهل النبوة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے تو سب خط لے گئے مال جائیداد رکھنے والے, جن کے پاس جائیدادیں تھیں وہ تو ہم سے سب کر لے گئے, ہم غریب غربا پیچھے رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا, انہوں نے حج بیت اللہ کیا, جہاد کیا, صدقہ خیرات کیے. اللہ کے رسول ہم تو کچھ نہ کر سکتے, ہم تو پوری زندگی بھی اگر محنت کرتے رہے ایسے مالدار لوگوں کے قریب تک نہیں جا سکتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو, میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اگر تم یہ کر لو اللہ تمہیں بھی ان کے برابر ثواب عطا کرے گا. وہ حج کرتے ہیں مال لگا کر, اللہ تمہیں یہ عمل کرنے کی وجہ سے حج کا ثواب عطا کرے. وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں مال دے کر, اللہ تمہیں یہ عمل کرنے کی وجہ سے حج کے برابر اور صدقہ خیرات کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول بتائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر فرضی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر, جو ہم ہر نماز کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں 33 مرتبہ یہ تینوں چیزیں پڑھنی ہے. جب تم یہ عمل کرو گے ہر فرضی نماز کے بعد اللہ تمہیں بھی ان حاجیوں کے برابر, صدقہ کرنے والوں کے برابر, جہاد کرنے والوں کے برابر, اللہ کی راہ میں زکات دینے والوں کے برابر اجر عطا فرمائے. اور صحابہ یہ غریب تھے, وہ بیچارے امیر تھے. اب ان صحابہ کرام کے غریب نے ایکا کر لیا, کہتے ہیں خبردار یہ بات امیروں کو نہیں پتہ چلنی چاہیے. جو بات اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے امیروں کو نہیں بتانا. اب سب نے ایکا کر لیا کہ امیروں کو نہیں بتانی, امیروں کو بتائی تو وہ آگے نکل جائیں گے. نبی علیہ السلام نے ایک کو بتا دیا, اب یہ کر رہے ہیں. نماز کے بعد انہوں نے ایک بیچارہ بزرگ تھا, بزرگوں کو بھولنے کی بڑی عادت ہوتی ہے, یہ فطر کی بات اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, حادثہ کمزور ہو جاتا ہے. ایک دن سبحان اللہ نماز کے بعد اونچی آواز سے الحمدللہ اللہ اکبر. امیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, سب کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کون سا عمل ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کو پھر یاد آیا تو میں نے تو بتانا نہیں تھا. وہ چپ ہو گئے وہیں پر, انہوں نے خاموشی اختیار کی. آخرکار جھوٹ نہیں بولنے والے تھے, چھپانے والے نہیں تھے, انہوں نے ویسے ہی بتا دیا. پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئے, اللہ کے نبی اب تو امیروں کو بھی پتہ چل گیا ہے. آپ نے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, امیروں کو دینا چاہے, غریبوں کو دینا چاہے, جس کو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنے کی وجہ سے مکمل حج کا ثواب عطا کرے گا. یہ کچھ اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ہم غریب بھی حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. آخری گزارش, حج کرنا ہے اللہ کی رضا کی, اللہ کی رضا کی. واپس آ کر میں حج کرنے کے لیے جاؤں, اللہ مجھے توفیق دے, واپس آ کر میں کہوں حاجی عبداللہ. اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر کتنے حج کیے؟ آپ نے کبھی بھی کسی حدیث میں سنا ہے حاجی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے حج کیے؟ حاجی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول نے زندگی میں ایک اور آخری حج کیا, کبھی بھی حدیث کے اندر حاجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہی تب کے ساتھ لگانے ہیں تو پھر فجر کا نمازی ساتھ لکھے, نمازی لگاتا رہے, ظہر کا نمازی جمعہ کی نماز پڑھ کے گیا تو ساتھ نمازی کا طبقہ لگائے, تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے. کبھی کبھار حج ایسا بھی کر دیا کرو کہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے دین کا کام لے لے, اور جو قافلے جا رہے ہیں اللہ ان کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے, اور جو پہنچ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله وبحمده عدد الخلق ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.